अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज एतवार का दिन है और हर एतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम की। हाँ, लंदन डायरी अखबार मशरिक़ में 11 साल से लगातार शाये होता चला आ रहा है और मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर लंदन, बरतानिया। आज का उन्वान है जो हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। दुनिया जब से कायम हुई है, इंसान ने अपने दौलत और ताकत से ग़ुलाम बनाने की रवायत को कायम रखा है, जिसका नतीजा ये है कि आज दुनिया तरक्की करने के बाद भी इंसानों को ग़ुलामी की ज़ंजीर से आज़ाद नहीं करा पाई है। इब्तदाई दौर में इंसान अपनी लाइल्मी, रंगत, ज़ात व पात, जिस्मानी माजूरी और गरीबी वगैरह की वजह से ग़ुलाम बनता था, लेकिन जो जो ज़माना तरक्की करता गया इसमें बहुत हद तक तब्दीलियाँ भी आने लगी। मसलन उन हालात के तहत इंसान अब ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, लेकिन अब भी दुनिया के बेशतर ममालिक में इंसान अपनी गरीबी और मजबूरी की वजह से ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी एक वजह तो हमें और आपको मालूम है कि इंसान जब गरीब होता है तो उसके पास बहालत मजबूरी सवाए ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने के और कोई चारा नहीं रहता। मैंने इस बात को महसूस भी किया कि गरीबी की हालत में इंसान अपनी आज़ादी और इंसानी हुकूक से महरूम हो जाता है। ताहम कई ममालिक में सिविल राइट की मुहिम ने लोगों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराया है और दुनिया को इस बात का पैगाम भी दिया है कि इंसान को गरीब, रंगत, औरत और ज़ात पात के भेदभाव की वजह से ग़ुलाम बनाना एक जुर्म और गुनाह भी है। पिछले कुछ बरसों से यूरोप और अमेरिका में जदीद ग़ुलामी के ख़िलाफ़ ज़ोरदार तहरीक चलाई गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमतों को मजबूर होकर ग़ुलामी के ख़िलाफ़ मजबूत कानून को आइन में शामिल करना पड़ा। बरतानिया समेत कई ममालिक में ऐसे केस सामने आए कि लोगों को ये जानकर हैरानी हुई कि किस तरह से मजबूर लोगों को ग़ुलाम बनाकर रखा जा रहा है, जो अपनी गरीबी और बेबसी के सबब अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की वॉक फ्री फाउंडेशन ने ग़ुलामी की वजाहत इस तरह की है कि इस्तेहसाल के हालात में एक इंसान अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता और न ही वो इनकार कर सकता, क्योंकि उसे धमकियाँ, तशद्दुद, जबरो ज़्यादतियों का सामना करना पड़ता। अगर ग़ुलामी की वजाहत की बिना पर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारी आंखों के सामने कई ऐसे जराइम हो रहे हैं जिसे हम ना तो जुर्म समझ रहे हैं और ना उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहे हैं। जदीद ग़ुलामी के कई ऐसे वाक़यात हैं जिस पर हम और आप ध्यान नहीं देते। उसकी कई मिसालें हैं। मसलन जब कोई कर्ज नहीं अदा कर पाता है तो उसे ज़बरदस्ती बिना किसी तनख्वाह के काम पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा ज़बरदस्ती की शादी, जिसमें अगर कोई कर्ज वापस नहीं कर पाता है तो उस आदमी की बेटी और कभी कभी उसकी बीवी को ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा जदीद ग़ुलामी से दो चार लोगों को मुसलसल धमकियाँ और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक 46 लाख से ज़्यादा लोगों को ग़ुलाम बनाकर रखा गया है। बनकर रखने के कई तरीक़े हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मालूमात से इस बात की वजाहत करूँ कि ग़ुलामी है क्या।
صرف ہاتھ اور پیر میں زنجیر سے جکڑے ہوئے انسان غلام نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اکثر فلموں میں یا ڈاکیومنٹری میں دکھایا جاتا ہے، بلکہ غلامی کاج کے طریقے اور اس کے حقوق کے محرومی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ گلوبل سلیوز انڈیکس کے حوالے سے میں 5 اہم جدید غلامی کے بارے میں وضاحت کروں گا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ دنیا اتنی ترقی کرنے کے بعد آج بھی کیوں لاکھوں انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کی شاید ہم اور آپ امید بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے علم میں اس بات کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جدید غلامی کیسے اور کس طرح واقع ہو رہی ہے۔ بقول انسانی حقوق گروپ، مچھلیوں کو پکڑنے والوں کی ایک بڑی تعداد غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، جہاں لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف سالہ سال کشتیوں میں رکھا جاتا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی طرح کشتی سے بھاگنا چاہیں اور پکڑے گئے تو وہ آپ کی جان لے سکتے ہیں یا پھر آپ کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو برما اور کمبوڈیا کے لوگوں کو خرید کر انہیں زبردستی غلام بنا رکھا۔ یہ لوگ روزانہ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس کے عوض میں انہیں کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ یہ لوگ اپنے ملکوں سے کسی ایجنٹ کے ذریعہ تھائی لینڈ آتے ہیں اور بحالت مجبوری غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں اس سے 13,000 لوگ جو البانیہ، نائجیریا، ویتنام اور رومانیہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں جسے کینابیس کی کاشتکاری میں لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ویتنام کے 3,000 بچے بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ یہ کام چھوڑ دیں گے تو ان کے خاندان پر برا اثر پڑے گا۔ زیادہ تر لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑنا چاہیں تو ممکن ہے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں۔ ان لوگوں کو لمبے وقت تک کام کرنا پڑتا ہے اور انہیں ان کی تنخواہ بھی نہیں ملتی ہے۔ ان لوگوں کو غلط طریقے سے اس کام میں شامل کیا گیا ہے اور انہیں غلام بنا کر رکھا گیا۔ دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں لگ بھگ 5 لاکھ عورتوں کو زبردستی جنسی دھندے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ ایک ہوٹل میں روزگار کے بہانے انہیں ایک خطرناک گروہ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اس خاتون کو زبردستی جنسی دھندا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس گروہ نے خاتون کو 30,000 امریکی ڈالر ادا کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ ایک گاہک سے 100 امریکی ڈالر وصول کرے گی تو اس طرح اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ خاتون نے کسی طرح جان بچا کر امریکی خفیہ ایجنسی FBI کو آگاہ کیا، جس کے بعد اس گروہ کو گرفتار کیا گیا۔ یورپ، ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں بچوں سے بھیک منگوانے کا کام زوروں پر ہے۔ یہ بچے خطرناک قسم کے مجرموں کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سرگرم ہیں۔ اس کام میں شامل متاثرین میں سے ایک نے کہا کہ میں دن بھر بھیک مانگتا ہوں لیکن مجھے اس کے عوض میں 1 پیسہ نہیں ملتا۔ میں تمام پیسوں کو اپنے باس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں کھانا کھانے سے اور سونے تک سے محروم ہوں۔ ان بچوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے مالک کے خلاف ایک لفظ بھی کہیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔
عام طور پر جدید غلامی لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، یہ زیادہ تر گھروں میں یا کسی نجی فارموں میں ہوتا ہے۔ برطانیہ میں 3 لوگوں کو اس لیے جیل جانا پڑا کیونکہ انہوں نے 20 سال سے ایک مزدور کو زبردستی عمارت کی تعمیر کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس آدمی کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا پڑتا تھا جہاں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی پینے کا پانی مہیا تھا۔ ایک اور آدمی کو اس لیے جیل میں جانا پڑا کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو گھریلو بندگی بنا رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور اس سے زبردستی گھر کے سارے کام کروایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آئے دن وہ آدمی اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ 1556 میں مغل بادشاہ اکبر نے سب سے پہلے غلاموں کی تجارت پر ہندوستان میں پابندی عائد کی تھی، تاہم بہت ساری ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی غریب اور مجبور لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور حکومت میں لوگوں کو غلام بنا کر رکھنے کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ 1844 میں انگریزوں نے دا انڈین سلیوری ایکٹ لاگو کیا اور غلامی کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن تاریخی اعتبار سے ایسے کئی واقعات پائے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اپنے دور میں ہندوستانیوں کو غلام بنا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں انگریزوں سے آزاد ہونے کی مانگ نے زور پکڑا تھا اور زیادہ تر لوگوں نے کہا تھا کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جدید غلامی میری نظر میں ایک شرمناک جرم ہے۔ میں نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ آخر انسان کن وجوہات کی بنا پر غلام بنا کر رکھا جا رہا ہے۔ غریبی ایک ایسی مجبوری ہے جس میں انسان انجانے میں وہ کام کر بیٹھتا ہے جسے شاید ہم اور آپ جرم سمجھتے ہیں، لیکن میں جب ان لوگوں کی کہانی یا واقعات سنتا اور پڑھتا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کیوں غلام بنا کر رکھا جاتا ہے۔ ان سب لوگوں میں ایک بات عام ہے اور وہ ہے غربت۔ میں نے لوگوں کو پریشانی کی حالت میں مجبوراً ایسے کام کرتے دیکھا جس کا مجھے سخت افسوس۔ اگر اس کی مخالفت کی جائے تو شاید ایسے کام کرنے والے یہی کہیں گے کہ پھر ہم کیسے جئیں، اور اگر اس کی حمایت کی جائے تو میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں گا۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ اس بات کی دعا مانگی کہ اے اللہ دنیا سے غریبی کو مٹا دے تاکہ کسی کا بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن اور بیوی کسی کے غلام بن کر نہ جئیں۔ علامہ اقبال کے اس خوبصورت شعر سے آج کی بات ختم کرتا ہوں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم جی ہاں لندن ڈائری سن رہے تھے، جو 11 سال سے اخبار مشرق میں شائع ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کا آج کا مضمون پسند آیا ہو تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔